अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। वैसे तो पूरे मुल्क में बहुत दिनों से दहशत की एक फ़ज़ा कायम थी, मगर आज फिर दहशत गर्दों ने ईद को खून के रंग में नहला दिया। पहले कोयटा में सुबह के वक्त SHO सिटी को शहीद कर दिया गया, उन पर फायरिंग की गई, उनके 4 बच्चे और ड्राइवर भी ज़ख्मी हो गया। फिर उन्हीं के जनाजे में एक खुदकश बॉम्बर आया और अब तक 38 से 40 अफराद शहीद हो चुके हैं, 50 ज़ख्मी हैं और बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हैं। इसमें DIG ऑपरेशन शहीद हुए, 3-4 हमारे DSP शहीद हुए, SP शहीद हुए, इसके अलावा और भी बहुत से आला अफसरान और जवान शहीद हुए। ये कब तक सिलसिला चलेगा? ये क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है और कब तक? क्या रियासत नाकाम हो चुकी है? क्या हम सारे दिपक गए हैं? क्या दहशतगर्द जीत चुके हैं? बिकॉज हम सुनते हैं ये होगा, आनी हाथ आएगा, लेकिन हम देखते ये हैं कि जहाँ चाहते हैं दहशतगर्द, जिस जगह चाहते हैं और जैसे वो कहते हैं उस तरह वो स्ट्राइक भी कर रहे हैं, उसी तरह वो जाने भी ले रहे हैं और फिर आराम से टहलते हुए चले भी जाते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? शायद हमारी हुकूमत के पास तो जवाब नहीं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम ये समझने की कोशिश ज़रूर करें कि क्या एक हम ऐसी जंग में हैं जिसका कोई हल नहीं है, कि या हम हार मान लें और अगर हमने लड़ना है तो कैसे लड़ें। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फॉर्मर MNA और इंटेलेक्चुअल राइटर जनाब अयाज अमीर साहब, पॉलिटिशियन, फॉर्मर MNA, राइटर, इंटेलेक्चुअल, क्या क्या कहें आपको। उनके साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं शाह फरमान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वज़ीर इत्तलाआत हैं खैबर पख्तूनख्वा के। सबसे पहले तो बात शुरू करते हैं एयाज आपसे। अभी इंडिया की तो ये चल रही है स्टोरी, अभी आगे निकलेगी, ये ना पहली बार ही हुआ है, ये तो भी हम चलते रहते हैं। बहुत बड़ा मसला यहाँ पे है पाकिस्तान के अंदर। 2 चीज़ें लगता है अभी तक हमें फैसला ही नहीं किया हुआ। ये तो बात की बात है कि हमने किसको किस तरह डील करना है, हमें ये नहीं फैसला हो पा रहा है हमारा दुश्मन कौन है। इंडिया तो ठीक है, क्रॉस बॉर्डर हम कर लेते हैं। हम क्या हार चुके हैं जंग? जिस दिन आप और मैं लाहौर गए थे, वहाँ पे वो उसे मैनेजमेंट कॉलेज या पता नहीं क्या कहते हैं, वो पुराने ज़माने में स्टाफ कॉलेज था, जो एक हुकूमत के आदमी थे जिनसे कहा गया, नाम तो जाहिर है मैं नहीं लूँगा ना आप लेंगे, कि भाई बताइए आप तश्कील दे रहे हैं, आप PM सेक्रेटेरिएट में हैं, आप तश्कील दे रहे हैं नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बताएं। उन्होंने आपके और मेरे सामने 2 दफ़ा कहा था कि हम अभी तक नहीं डिसाइड कर सके कि दुश्मन कौन है, कोट अनकोट। ये बात ठीक है? ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपनी उन्होंने प्रेजेंटेशन शुरू की प्रेसिडेंट ओबामा की एक स्पीच से। अगर हमारी जहनी लेवल का ये सोच है तो फिर आप क्या कहेंगे? और चीज़ों को ये बाद में हम कर लेंगे। जो मुल्क, रियासत YouTube का फैसला नहीं कर सकती, जो रियासत जिसमें सदारती इंतखाब तब्दील हो जाता है क्योंकि आपने कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन अपनी पूरी करनी है, जो जवाज़ पेश किया गया, आप इन मसाइल से कैसे आप निपटेंगे? आपके ख्याल में जो इस वक्त सियासी क़यादत है या अस्करी क़यादत है, क्या उनमें ये कैपेसिटी है कि ये समझ ही पाएँ, क्योंकि ये खाली हमारा और इंडिया का मसला नहीं है, हमारा अफ़गानिस्तान का नहीं है, दुनिया के यहाँ पे बड़े कॉन्फ्लुएंस है, बड़े जो इश्यूज़ हैं, सब कुछ है, क्या समझ पाने की सलाहियत है कि नहीं है? नई हुकूमत आई है, अवाम ने, ज़्यादातर पंजाब से, पर अवाम ने उनको मैंडेट दिया कि आप इस मुल्क के मसाइल ठीक करें। 2 महीने हो गए हैं, अभी तक ये जो टेररिज्म नंबर 1 प्रॉब्लम है, भाई उसके बारे में आप बंदूक ना चलाएं, उसके बारे में एटम बॉम्ब ना चलाएं, कोई बात तो करें ना, कौम को तो बताएं ये क्या है, हमने करना है। 1940 में चर्चिल ने जर्मनों को डिफीट नहीं किया था, पर उसने कहा था यार जो भी है हम लड़ेंगे। उसने ये भी कहा, जो उसकी फेमस स्पीच है वो डनकर्क वाली, और क्योंकि खदशा था कि हमें शायद वो जर्मन जो है, चैनल है सिर्फ 20 मील का, वो आ जाएंगे और जर्मन बहुत, उसने ये तक कहा कि अगर वो आ गए यहाँ पे, हमें बरतानिया छोड़ना पड़ा तो फिर भी हम जंग करेंगे, कनाडा से और ओशंस के पार से करेंगे, और हमारी वो जो नेवल फ्लीट है, ब्रिटिश फ्लीट, वो हमें डिफेंड करेगी। भाई कोई बात तो हुई ना। जर्मन्स बिल्कुल दंदना रहे थे। यहाँ पे 6 लाख की फौज है, एटमी कुव्वत है,
آپ پتہ نہیں وہ ملیشیا وغیرہ کو آپ ملا کے جو ہمارے آگزیلری فورسز ملا لیں تو کم از کم ملین آدمی ہیں جو آپ کے انڈر آرمز ہیں، جو وردی میں ہیں. کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی بات تو کرے، بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اے مارشل صاحب، ایک عجیب خوف کی فضا ہے. اگر آج ٹیلی ویژن آپ دیکھ رہے ہو پچھلے 4-5 دنوں سے، تو جناب فوٹیج آ رہی ہے، مارگلا ہلز میں کمانڈوز پھر رہے ہیں، ہوا میں ہیلی کاپٹر آ گئے ہیں، جیلوں میں فوجیں آ گئی ہیں. لٹرلی ایک لگتا ہے نیشن انڈر سیج ہے، ایک خوف ہے. اور امپیونٹی سے بچوں نے فٹ بال کا میچ جیتا، وہاں دھماکہ ہوتا ہے، ابھی 12 13 سال کے بچے وہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ اور ریاست خاموش ہے، جیل جون سی ٹوٹتی ہے، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے دے جسٹ واکڈ ان اور سارا کر کے چلے گئے. وہاں بھی ہماری فوج کہتے ہیں بیٹھے بھی تھی ایک بٹالین، وہ بھی نہیں کچھ کر سکی. لوگ آئے اچانک چلے گئے، واپس اپنی امپیونٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. لگتا ہے جیسے ہر کوئی یا تو کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے یا اتنا خوفزدہ ہے کہ ڈائریکٹلی ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتا، چاہے وردی میں یا وردی سے باہر ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے چونکہ یہ لیٹسٹ جیل بریک والا قصے کی بات کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرگلا کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں رسپانس اور فوجیں چڑھ گئی ہیں تو کمانڈوز آ گئے ہیں، یہ اسی کا رسپانس ہے. اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں بہت ان کے جو ہیں ہارڈن کرمنلز تھے القاعدہ کے، اور حقیقت بھی ہے کیونکہ جو لوگ بنو جیل سے نکلے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. جو یہاں سے نکلیں گے وہ میرا خیال آگے پھر پشاور پارٹیسپیٹ کریں گے. اور آپ کی حالت یہ ہے کہ پہلے بنو ہوا، اب یہ ڈی آئی خان ہو گیا، اب آپ پشاور کا انتظار کریں گے اور پھر اسی طرح مذمت کریں گے اور پھر آگے چل پڑیں گے، پھر وہ اگلی جیل جا کے پکڑیں گے. یعنی کیسا ملک ہے کہ جہاں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، نہ ہم اس کی انکوائری کرتے ہیں، نہ ہم اس سے کچھ سبق سیکھتے ہیں، نہ ہم کوئی کریکٹیو میئرز لیتے ہیں، اور ہم ویٹ کرتے ہیں کہ اب اگلا ہو تو پھر ہم ندامت سے بیٹھیں اور بڑی بڑی اوفینسو سٹیٹمنٹس دے دیں کہ جناب ہم آہنی ہاتھوں کے ساتھ ان سے نپٹیں گے اور دہشت گردوں سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. بھئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے تو بات امپروو نہیں ہوتی. میں آپ کو تھوڑا سا انفارم کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے یہ ساری انفارمیشن لی ہے کہ یہ ڈی آئی خان میں کیا ہوا. مختلف لوگ جو ہیں اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارا پروپیگنڈا کیمپین ہے، بہت انفارمیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں مجھے نہیں معلوم. حقیقت یہ ہے کہ فیکٹس کی میں بات کرتا ہوں کہ 3 دن پہلے 48 آورز ایٹ لیسٹ 2 دن پہلے آپ کو انٹیلیجنس انفارمیشن دے دی گئی. انٹیلیجنس انفارمیشن ساری جتنی آپ کی سول ایڈمنسٹریشن لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان تک پہنچ گئی، اور انہوں نے باقاعدہ میٹنگز کی. ان میٹنگز میں باقاعدہ آرمی کو بھی انوالو کیا گیا. امپریشن یہ دیا گیا کہ ہماری اسٹرینتھ جو ہے یہاں بیف اپ کر دی جائے اور ہم اس سے نبٹ لیں گے. وہ بھی کر دیا گیا. ان کو ایکسٹرا پولیس فورس بھی دے دی گئی. اب جب آپ ایک رسپانسبل کام تو ایکچولی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہی ہے نا جی، اور انفارمیشن دینا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے. تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ور ان اسٹیٹ آف پریپیئرنیس، اور انہوں نے کہا جی اس کو ہم ہینڈل کر لیں گے. اب جب اٹیک ہوتا ہے تو ذرا دیکھیے ایونٹس انفولڈ کیسے ہوتے ہیں کہ ایک باہر کے دروازے پہ ایک دھماکہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد فری واک ان کو ملتی ہے اندر. 2 گیٹس اندر کی جو خود فورس ہے پولیس فورس وہ ان کو کھول دیتی ہے، اور آپ کو اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 گھنٹے جی وہ دندناتے رہے. حقیقت یہ ہے کہ آپریشن آدھے گھنٹے میں فارغ ہو گیا کیونکہ ریزسٹنس نہیں تھا نا. اٹ ڈزنٹ میک سینس. ریزسٹنس ہوتا تو 4 گھنٹے چلتے. تو دی ٹو ڈو ناٹ گو along ود ایچ ادر. آدھے گھنٹے میں آپریشن کر لیا گیا. بندے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، 6 اہل تشیع جو ان کو چاہیے تھے پہلے سے وہ پیش کیے گئے تھے. ان کی انہوں نے گردنیں کاٹی، گردنیں ہاتھوں میں پکڑی اور دندناتے ہوئے وہ چلے گئے. اب آپ کس کو بلیم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ زیادتی ہوگی کہ اگر آپ کہیں کہ وہاں ایک ڈویژن فوج تھی. بھئی فوج نے تو میٹنگ کی، فوج نے سروسز بھی آفر کی. آپ جب سول ایڈمنسٹریشن کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ہر لیول کا، ہوم منسٹر کے لیول تک کا بندے آپ کہیں جی وی آر سیلف سفیشینٹ اور اس پلاننگ کے ساتھ وی ول ہینڈل دم، آپ اس کو ہینڈل نہیں کرتے تو پھر کرائیں انویسٹیگیشن. ذرا دودھ کا دودھ پانی کا پانی فار ونس کر لیں. اور واقعی اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں، اب یہ بھی پچھلے 2-3 دن میں خبر چل پڑی، ایک بہت ہی رسپانسبل طریقے سے یہ بھی پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب وہاں آرمی کے فلاں کو ہم نے وہ کیا تھا. یہ بہت ہی رسپانسبل اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ گیم وہ یہ منسوخ کیا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جو اس طرح کی بات جو بریگیڈیئر صاحب کو کانٹیکٹ کیا، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. چیف منسٹر صاحب کو میڈیا پہ لائیں، ان سے پوچھیں، اور جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ذرا ان کو بھی بلا لیں، ابھی قوم کے سامنے لائیں. شاہ فرمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ وہاں کے وزیر اطلاعات ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟
شاہ صاحب آپ نے باتیں سنی, دو باتیں ابھی. ویسے تو ہم اوور آل سیکیورٹی پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا صوبہ ہے وہ بالکل فرنٹ لائن ہے, اس لیے آپ کو دعوت دی تھی, لیکن یہ پہلے بات ایک طرف کر لیں کہ اے مارشل نے بڑا واضح طور پہ کہا, انہوں نے کہا فوج نے پہلے آفر دی, آپ لوگوں نے ان کو انکار کیا, اور اب آپ کے چیف منسٹر صاحب نے بیٹھ کے ایک ہوائی چھوڑ دی ہے کہ جی جیسے ہم نے فون کیا اور بریگیڈیئر صاحب نے انکار کیا تو کیوں نہیں پھر آپ بریگیڈیئر کو بھی سامنے لاتے اور چاہے چیف منسٹر بھی آن ریکارڈ آ کے بتائیں کیا بات ہوئی تھی, تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو. ہاں مالک صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ تو بالکل بریگیڈیئر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کو آمنے سامنے بیٹھنا چاہیے اور یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے, کیونکہ جو میرے معلومات کے مطابق جو انفارمیشن دی گئی تھی وہ تھرو لیٹر دی گئی تھی, اور سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ انفارمیشن پہنچی نہیں تھی. یہ تو اگر آپ پورے وار کے اندر اس طرح کے ایونٹ آپ سنگل آؤٹ کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر آپ لاکھ کمنٹس کریں, اس کے اوپر آپ لاکھ باتیں کریں, حل یہ نہیں ہے. ایاز صاحب نے اور آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہو کیا رہا ہے, دشمن کون ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم فرنٹ لائن ہیں, آپ کو یہاں کا اگر اندازہ ہو جائے کہ حقیقت میں ہے کیا تو پھر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اقتدار میں رہنے کے لیے کچھ بھی فیصلے کر سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ سے اس دن میڈیا کے لوگوں سے پوچھا, اپنے پارلیمنٹیرین سے پوچھا کہ ایک ملالہ یوسفزئی ہے, سب کہتے ہیں برا ہوا ہے, ہم بھی کہتے ہیں برا ہے, زیادتی بھی, لیکن آپ یقین کریں محمد مالک صاحب کہ شمائلہ فہیم کا نام کسی کو بھی نہیں پتا اس پراونس میں, وہ بھی لاہور کے اندر, وہ بھی خودکش تھی, لیکن اس نے زہر کھا کے اپنے آپ کو مار دیا. آپ کو اگر یہ اندازہ نہیں کہ وزیرستان کے اندر کتنے شمائلہ فہیم شہید ہو گئی ہیں, کتنے بچے شہید ہو گئے ہیں, کس نے آپریشن کیا, کتنا کیا, پورا مسعود قبیلہ آپ کا یہی مجھے سوال ایک بڑا سمپل سی بات ہے, یہی میں بھی ایاز امیر سے بھی اس پہ رائے لوں گا. آپ کی یہی تو کنفیوژن آپ کریٹ کرتے ہیں کہ جب آپ ہر واقعے کے ساتھ ایک ریاکشن یا رد عمل کا واقعہ آپ جوڑ دیتے ہیں. اب یہ بات لوگوں کو پہ کلیئر نہیں ہونے دیتے کہ دشمن تو آپ نہیں ڈیفائن ہونے دیتے, جو ریاست اور پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان کا دشمن ہے. لیکن ابھی بھی آپ سے میں نے بات کی ہے, ساتھ ہی آپ نے بات کر دی کتنے لوگ وزیرستان میں مرے, کتنے لوگ دوسری جگہ مرے, وہ مسئلہ بالکل اپنی جگہ اور بات ہے, لیکن کیا اس کی بیسس پہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے کیا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے, آپ ہی کے اوپر سے آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, پھر امین گنڈاپور صاحب جا کے کہتے ہیں مجھے تب خوشی زیادہ ہوتی اگر 5 پولیس مین کے بجائے 100 پولیس والے مرتے. تو پولیس والے کو آپ کہتے ہیں کہ تم جا کے لڑو ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ رد عمل میں ہیں. دشمن تو آپ کلیئر نہیں ہونے دیتے, آپ خود کنفیوزڈ ہیں. ہم بالکل کنفیوز نہیں ہیں, یہ تو ہم مانتے ہیں, یہ تو اگر کوئی گورنمنٹ کا ریٹ چیلنج کر رہا ہے, لیکن میں گریویٹی آف دا سچویشن بتا رہا ہوں اور وہ وجوہات بتا رہا ہوں کہ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید آپ لوگ بھی جاننے کی کوشش اس لیے نہیں کر رہے ہو. ایک ہمارے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پشاور کے قریب کوئی 5-6 کلومیٹر کے حساب سے یہاں سے فاصلے پر فاٹا شروع ہو رہا ہے, خیبر ایجنسی کے کتنے غیرت مند آفریدی ڈسپلیسڈ ہیں, کون کون سے کیمپس کے اندر ہیں, کیا کیا ان کے, یہ آپ لوگ اگر یہ انالیسز نہیں کریں گے تو کہاں سے ہم حل ہوں. آپ ایک واقعے کو چلو ڈی خان پہلے بن ہوتا ہے, ڈی خان دھماکے ہوتے ہیں, سنگل ایونٹ کے اوپر محمد مالک صاحب بات کرنا کیا اس وار کا حل ہے؟ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ایک واقعے کے اوپر کمنٹ کرنا کیا یہ اس کا حل ہے؟ ہم حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. اسی پہ خان صاحب آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کیا ایاز. پہلے تو ان کی بات جو انہوں نے کی کہ ہم لوگ شاید ایونٹ ٹو ایونٹ موو کر رہے ہیں, ہم اس طرح ٹرانزٹری ہماری اپروچ ہے, کیا یہ صحیح اعتراض ہے؟ کیا یہ جو بات کر رہے ہیں ڈز دیٹ میک سینس ٹو یو؟ بات ہو رہی ہے ڈی آئی خان میں, آپ حکومت میں ہیں, وہاں پہ اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے, اس کی تعویلیں آپ کیا دے سکتے ہیں؟
یہ افریدی اتنے آئے ہیں اور غیرت مند ہیں، وہ بعد کی ایک بات ہے، اس میں آپ وہ کریں، پر اس کے بارے میں تو کم از کم تھوڑی سی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ ہم اس میں ناکام ہوئے ہیں، ہماری یہ غلطی تھی، ہم نہیں کر سکے، ہم سوچتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہونے دیں گے۔ مارشل صاحب سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا، جو وہ کہتے ہیں کہ فوج نے ایسے نہیں کیا، وہ ان کو کہا گیا تھا فوج کی طبیعت پہ کچھ گراں گزرے تو تب تو ان کو کچھ زیادہ نہیں کرتا، وہاں پنڈی سے آ کے یہاں پہ دارالخلافے پہ قبضہ کر لیتے ہیں، 111 بریگیڈ کو کچھ زیادہ آپ نہیں کرتے اور وہ کر دیتے۔ یہاں پہ ایک شور مچ رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، کینٹونمنٹ ساتھ ہے، وہاں پہ وہ سارے سوئے ہوئے تھے۔ آج اگر یہاں پہ پنڈی مال روڈ پہ 14 نمبر ہسپتال پہ کوئی حملہ ہو یا کوئی شور مچے، کوئی دھماکے ہوں، تو وہاں کی 111 بریگیڈ جو ہے ویسٹ ایج میں بیٹھی رہے گی؟ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہو۔ یہ فیلئر ہے، فیلئر فوج کا ہے، فیلئر فرنٹیئر کی گورنمنٹ کا ہے، فیلئر سینٹرل گورنمنٹ کا ہے، جو 2 مہینے سے کہہ رہی ہے ہم پالیسی بنائیں گے، پالیسی بنائیں گے۔ اور خدا را آپ نے ٹیکٹیکل کرنا ہو کہ جی ہم نے انٹیلیجنس کی کوآرڈینیشن کرنی ہے، وہ تو آپ کریں، پر کم از کم قوم کو بتائیں تو صحیح کہ خد و خال کیا ہے اس چیز کے، دشمن کون ہے، ہم نے لڑنا ہے ان سے۔ آپ کنفیوژن تو آپ نے پیدا کی جب آپ کہہ رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ بھی فرنٹ، ہم نے مذاکرات کرنے ہیں۔ بھائی مذاکرات کر کے دکھا دینا۔ نہیں، لیکن یہ جو ابھی شاہ صاحب نے بات کی کہ آپ لوگوں کو ایک نظر آتی ہے ملالہ، ٹھیک ہے، زیادتی ہوئی، آپ کو وزیرستان میں، جب ہم یہ 2 چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، کیا اس سے کنفیوژن نہیں ہوتا؟ نہیں، ملالہ کے بارے میں جو کہا گیا تھا پاکستان میں صرف ایک بات کہی گئی تھی کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ایک 14 15 16 سال کی بچی کو مار رہے ہیں، یہ آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وارز آف لبریشن اور بڑی بڑی ہوئی ہیں 20ویں صدی میں، ویٹنام میں ہوئی ہے، ویٹ کانگ نے کبھی ایسے کیا؟ ویٹ کانگ کے ساتھ، ویٹنامیز کے ساتھ امریکیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا ظلم نہیں کیا؟ وہ آپ نے وہ نیپال کی وہ جو فوٹو دیکھی ہوگی، وہ جو وہ ننگی جلی ہوئی، تو انہوں نے تو کسی ملالہ کو، کسی امریکی ملالہ یا کسی ساؤتھ ویٹنامیز ملالہ کو نہیں، خدا لا صرف اس بات پہ کر رہے ہیں۔ اب ملالہ والی بات کو بھی یہ واضح جو ہے کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کسی اور شمائلہ کے ساتھ وہ ہوا ہوگا، وہ سب کچھ ہے، پر جو چیز ہے اس کے بارے میں واضح رہیں، خود نہ کنفیوز ہوں اور قوم کو کنفیوز نہ کریں۔ یہ واپس جاتا ہوں ادھر، لیکن مارشل صاحب جو ایاز کی بات ہے، بات تو ٹھیک ہے کہ یہ بڑا سمپل سی بات لگتی ہے، اوور سمپلیفائڈ، ہمیں بلایا نہیں، ہم آئے نہیں، یہ تو جب باقی ہر بات میں تو آپ آ جاتے ہیں، اور وہ آپ کا ایریا آف ڈومین بھی آپ ہی کے انفلوئنس پہ رہا ہے اتنے سالوں سے، پالیسی بھی آپ کی، کنٹرول بھی آپ کا، اتنی بڑی بات ہو گئی اور فوج اب یہ کہہ کے سائڈ پہ ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، یہ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان میں جب ایف سی ایکٹ کرتی ہے، آپ اس کو اتنا ان کو ڈریگ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ چیف منسٹر صاحب کی پرمیشن کے بغیر ہاؤ ڈیئر ایف سی کم انٹو ایکشن، ایسے ہی ہے۔ آپ کے چیف جسٹس صاحب بلا لیتے ہیں، آپ کی باقی عدالتیں ان کو سمن کر لیتی ہیں اور ان کو ریڈیکیول کرتے ہیں، یہ آپ ہی کرتے ہیں، میڈیا میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں جی، وہاں تو چیف منسٹر کا کنٹرول ہے۔ یہ بھی تو نہیں ہو سکتا وہ کہیں گے ہمیں پوچھنے والا کون ہوتا ہے، اب ہم بالکل اندھی بھی تو نہیں کھول سکتے۔ یہ ان کی رسپانس ہے نا، پھر وہ فرسٹریشن میں ایک رسپانس ہے۔ یہ تو پہلے فیصلہ کر لیں کہ یہ ریاست جو ہے، یہ ریاست کے اداروں نے چلانی ہے، فوج نے چلانی ہے، حکومت نے چلانی ہے، کس نے چلانی ہے؟ جب بھی انٹرفیرنس ہوگا، آپ بولیں گے، عدالتیں بولیں گی، سب بولے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، دیکھیں یہ نارمل ہے، جب بھی اوور سائٹ اور انٹرفیرنس میں بڑا فرق ہے۔ نہیں، اوور سائٹ سے مراد کیا ہے؟ مہار کی طرح چھوڑ دیں، اوور سائٹ سے کیا مراد؟ نہیں، پھر آپ فیصلہ کریں نا، پھر آپ ان کے ہاتھ دے دیں، آپ انہیں کہیں، ایڈمٹ تو کوئی کرے نا۔ یہ جب 3-4 ہوتے ہیں نا، جب ککس مل جاتے ہیں تو پھر وہ جو ڈش بنتی ہے، یہ محاورے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنے چاہیے۔ لائنز جب تک آپ ڈرا نہیں کرتے، یہی پرابلم ہمارے پاسٹ کا ہے۔ اب میں بات سے اتفاق کرتا ہوں، وہ غلط ہوا، آرمی نے جب بھی یہ کام کیے وہ غلط کیے، ماضی کو کوئی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آرمی کر سکتی ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ، اور بائی دی وے ایک ان کا جسٹیفائیڈ رول ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو اب وقت آ گیا جسٹیفائیڈ رول پلے کرنا چاہیے۔ پینٹاگن نے پش نہیں کیا تھا افغانستان میں وائٹ ہاؤس کو، چھوٹا سا کمرشل آرمی کا ایک رول ہے۔ اس بات کو بریک کے بعد کرتے ہیں، بیکاز ابھی ہم نے یہی جائزہ لینا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا،
ہم نے آج یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم دشمن کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر لیں تاکہ بعد میں اس کے بعد چیزیں ہوں گی ہم وہاں تک تو پہنچ جائیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.